बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शरीयत ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ राजा हसन रज़ा हाज़िर खिदमत है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, मैं आज के हमारे मेज़बान, हमारे होस्ट जनाब अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन संदराली साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफ़ियात में हमें वक्त दिया ताकि इस अहम मौजू पर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रख सकें। क़िबला, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम, और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। हमारा ये प्रोग्राम पिछले कुछ अरसे से जारी है, वक्फे से जारी है, और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस प्रोग्राम को हम एक तसलसल के साथ जारी नहीं रख सके। लेकिन इस प्रोग्राम का जो हम पिछले कुछ हम एक साथ में हमने जो मौज़ूआत हमने छेड़े हैं, उन पर जो हमें फ़ीडबैक आया है वो बड़ा हौसला अफ़ज़ा है, और लोग ये चाहते हैं कि इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू की जाए, और कुछ सवालात भी आए हैं। मुझे एक बच्ची खदीजा हसन ने यह सवाल भेजा है कि इससे पहले कि हम पिछले मौज़ूआत प्रोग्रामों में हम ये बात करते रहे हैं कि इज्तिहाद क्या है और तकलीद क्या है, लेकिन एक बच्ची ने बड़ा बुनियादी सवाल किया है। वो ये कहती है कि पहले ये हमें बताइए कि शरीयत क्या होती है और इसकी हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। इससे पहले कि मैं बाकी प्रोग्राम शुरू करूं, आपसे गुजारिश ये है कि ज़रा इस सवाल पर रोशनी डालिए कि शरीयत क्या होती है। बल्कि मैं इसमें एक इजाफ़ा करना चाहूँगा कि शरीयत क्या होती है, और ये भी इरशाद फरमाइए कि शरीयत और फ़िक़्ह में क्या फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब का, जिन्होंने मुझे शरीयत ऑनलाइन के चौथे प्रोग्राम में दावत दी है। अल्लाह ताला राजा साहब की और हमारे नाज़रीन और नाज़रात की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जहाँ तक शरीयत का ताल्लुक़ है, पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह लफ्ज़ शरीअत इस्तेमाल हुआ जी। तुम जअलना का अला शरीअतिम मिनल अम्र फत्तबिअहा वला तत्तबिअ अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मेरे हबीब, आपको भी हमने अम्र की शरीअत पर कायम रखा है, करार दिया है। आप भी शरीयत से मुस्तस्ना नहीं। आप शरीयत को फॉलो करें मेरे हबीब, और जाहिलों की फॉलोइंग ना करें। गोया शरीयत नाम है जाहिलों की इत्तिबा से दूरी का। शरीयत का लुग़वी माना है रास्ता। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा। मिनहाज और शिरअ मुतरादिफ इस्तेमाल किया गया। रास्ता, शरीयत रास्ते को कहते हैं। इस्तिलाह में शरीयत नाम है उस बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उस मजमुए अहकाम इलाही का जो कुरान सुन्नत अक्ल इजमा मुहस्सल सीरत मासूम से अख़ज़ किए जाएं, जो उम्मत के लिए डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल हो। उन मजमुआ अहकाम का नाम होता है शरीयत। वो डॉक्ट्राइन, वो इश्यूज, ज़ाब्ते हयात, वो जी हाँ, जिसके ज़रिए आप हलाल हराम को समझ सकते हैं, अहकाम खमसा को समझ सकते हैं। ये आज की पहली इनिशियल स्टेज में चौथे प्रोग्राम में अर्ज कर दूं कि हर शरीयत में 5 अहकाम रहे जी। शरीयत इब्राहीम, शरीयत नूह अलैहिस्सलाम, शरीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम, शरीयत ईसा अलैहिस्सलाम,
اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل 5 شریعتیں، پانچوں شریعتوں میں 5 احکام۔ جی نمبر 1 واجب، اسے فرض بھی کہتے ہیں، واجب ہی کو فرض کہتے ہیں، انگلش میں ڈیو، مینڈیٹوری، کمپلسری، مسٹ، اسی کا نام۔ دوسرا حکم ہے حرام، جو بالکل اپوزٹ ہے۔ تیسرا حکم ہے مندوب، مندوب کا دوسرا نام ہے مستحب، تیسرا نام ہے مسنون، جس کو میں آسان کر دوں سنت۔ صحیح۔ سنت ہی کو مندوب بھی کہتے ہیں، سنت ہی کو مسنون بھی کہتے ہیں، سنت ہی کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے نام سنت کے۔ جی ایک ہو گیا مستحب، مندوب، یہ تیسرا حکم ہو گیا۔ چوتھا حکم ہو گیا مکروہ، اور 5واں حکم ہو گیا مباح۔ یہ 5 احکام جس فیکلٹی سے حاصل ہوتے ہیں اس کا نام شریعت ہے۔ جی انسان جن احکام کے ذریعے خود کو جنت کے قابل بناتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، جن احکام کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، اس مجموعے کا نام شریعت ہے۔ اب رہا خدیجہ حسن کا دوسرا سوال کہ فقہ، شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ جی تو شریعت نام ہے ان تمام احکام کا، جیسے عرض کیا ہے، جی جی ان کی کمپائل شکل کو، جی سفیسٹیکیٹڈ آرگنائزڈ شیپ کو کہتے ہیں فقہ۔ فقہ۔ الفقہ فی اللغت الفہم، فقہ لغت میں فہم کو کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ، اور اصطلاح میں فقہ نام ہے ان احکام کا جن کو ادلہ کے ساتھ مکلف کی رضا کے لیے، مکلف کے لیے قرار دیا جائے۔ صحیح۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے فقہ، اور قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ہے، جیسے عرض کیا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصی بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ شریعت کا ذکر آ رہا جی ہے، جی ساری شریعتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کے اندر ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی میں یہ گفتگو جو ہے بہت دلچسپ اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس سوال کو اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن اس میں کچھ اصطلاحات ایسی استعمال ہوئی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ان کا سمجھنا شاید مشکل ہو جائے، اگر آپ ان کی وضاحت فرما دیں۔ جی فرمائیے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت کے لیے قرآن، سنت اور عقل اور اجماع محصل، اب یہ باقی 3 تو ہمارے شاید بچوں کو سمجھ میں آ جاتی ہوں۔ اجماع محصل سے کیا مراد ہے؟ اجماع محصل وہ ہے امامیہ، اثنا عشریہ، 12 امامی جعفریہ مسلک کے اسکول آف تھاٹ میں وہ اجماع معتبر ہے جس میں یقین ہو کہ انفیلیبل پرسنالٹی، معصوم، یعنی آج کل امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی اوپینین محمد وعلی محمد۔ شامل ہے، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں اجماع محصل۔ محصل۔ ہماری نظر میں اجماع منقول مطلقاً نقل کیا گیا جی معتبر نہیں ہوتا جب تک اس میں ہمیں یقین نہ ہو کہ
امام کی اوپینین حاصل کی گئی ہے. محصل سے مراد حاصل کی گئی. اجماع محصل. اور اس میں ہم نے اجتہاد میں پڑھا تھا ایک قاعدہ لطف ہے. لطف قاعدہ لطف یہ ہے کہ اگر تمام فقہا غلطی پر اجماع کر لیں، تمام شیعہ فقہا، تمام مجتہدین، تمام جورسٹ ایک غلطی پر متفق ہو جائے، خدا نخواستہ جی سب کا فتویٰ غلط ہو جائے، تو امام زمانہ علیہ السلام پہ لطفاً واجب ہے کہ وہ کسی نہ کسی مجتہد کو کسی ذریعے سے بتا دیں کہ تم سب کے سب لوگ غلط ہو. یہ ہمارے ہاں دو اصطلاحات آج ہمارے آڈینس کے لیے بڑی بینیفیشل ہوں گی. ایک اجماع محصل اور ایک قاعدہ لطف. القواعد الفقیہ کو انشاءاللہ اجتہاد آن لائن میں جو ہمارا ایک اور پروگرام میں عرض کروں گا، اس میں ہم تھوڑا سا ٹچ ضرور دے دیں گے. کسی بھی مجتہد کے اجتہاد کو پرکھنے کا ایک کلیہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی تعلیقہ لکھا ہو، کفایہ کے اوپر، مقاصد کے اوپر، رسائل کے اوپر. تعلیقہ کہتے ہیں حاشیہ کو. حاشیہ لکھا ہو، شرح لکھی ہو، اجتہادی کتابوں کی شرح لکھی ہو، شرح لما کی شرح لکھی ہو، مثلا معالم الدین، معالم الاصول کی شرح لکھی ہو، اصول الفقہ کی استدلالی شرح لکھی ہو. جیسے حلقات صدر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آیت اللہ باقر صدر مجتہد تھے. جیسے خود رسائل، الرسائل کتاب شیخ انصاری کی جو خود ایک متباہر مجتہد تھے، وہ کتاب بتاتی ہے وہ درجہ اجتہاد پہ تھے. آخوند خراسانی کی کتاب کفایہ کی 2 جلدیں بتاتی ہے کہ وہ اجتہاد پہ فائز تھے. شیخ انصاری کی کتاب مقاصد جو تقریباً فقہ کی سب سے ٹفسٹ بک ہے، جسے الحمدللہ یہ فقیر پڑھانے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے. اس کی فارسی میں باقاعدہ CD بھی تیار ہوئی تھی، ٹیپ بھی ہوئی تھی. تو کسی مجتہد کو پرکھنا ہو کہ مجتہد ہے کہ نہیں، تو المباحث الفقیہ جیسے ہمارے استاد جواد زینی کی وہ کتاب بتاتی ہے کہ وہ مجتہد ہے. آپ دیکھیں کہ آیا انہوں نے کسی استدلالی کتاب پر استدلالی تعلیقہ حاشیہ لکھا، صحیح، یا انہوں نے کچھ اصطلاحات فقہ لکھی ہیں تاکہ پتہ چلے ان اصطلاحات فقہ سے کہ وہ مجتہد کس درجہ تبحر علمی اور فقاہتی. آپ نے گفتگو میں اتنے اہم نکات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ جب تک ان کو مزید ان کی وضاحت نہ چاہی جائے، گفتگو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تشنہ رہ جائے گی. لیکن شاید ہمارا پروگرام ان سارے موضوعات کو چھیڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے مختلف مجتہدین کا ذکر فرمایا، قبلہ آیت اللہ انصاری کا ذکر فرمایا، ان کی کتب کا ذکر فرمایا. تو یہ فرمائیے کہ اسلام میں تاریخ تدوین فقہ جو ہے وہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں ذرا کچھ آیتوں کا ریفرنس عرض کر دوں جو میں نے عرض کیا تھا، جی جی، تاکہ ہمارے جو آڈینس والے لکھ رہے ہیں یا بعد میں یوٹیوب سے لکھیں تو وہ کم از کم ان کے لیے آسانی ہو جائے. ایک آیت ہے، آیت نمبر 13 سورہ نمبر 42 شورى میں، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين.
अकीम उद्दीन वला ततफर्रकू फी, यहाँ पर शरीयत का जिक्र आया है जी। और पांचों शरीयतों को इस एक आयत में बयान कर कर दिया दिया है। गया है। इसी तरीके से एक और हवाला भी नोट फरमा लें, सुम्मा जालना का अला शरीयत मिन अल अम्र, जिस आयत को मैं पढ़ चुका हूँ, सूरह जासिया 45वां सूरा है, 18वीं आयत है। इसमें लफ्ज़ शरीयत आया, पूरे कुरान में एक मरतबा लफ्ज़ शरीयत आया है। लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, इस आयत को भी पढ़ चुका हूँ। ये सूरह मायदा है, 5वीं सूरत और 48वीं आयत है, ताकि हमारे आबाप को ज़रा आसानी हो जाए लफ्ज़ शरीयत को समझने की। अब मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ पर आपकी खिदमत में सूरह तौबा की आयत भी बयान कर दूँ, जो जिसमें फ़िक़्ह का लफ्ज़ है। फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैह। सूरह तौबा की इस आयत में क्लियर कट ये हुक्म है कि एक गिरोह को जाना चाहिए, एक गिरोह तैयार हो जो हौज़ा इल्मिया जाए, सेमिनरी में जाए, मदरसे में जाए, बाकायदा पढ़े और फ़िक़्ह तफ़क्को करे दीन में वो सही अंडरस्टैंडिंग इस्तिदलाल के साथ हासिल करे, और जब वो पलटे तो अपनी कौम को आकर बाकायदा डराए। ये जो हमारे आबाप, ये सूरह तौबा की आयत नंबर मैं अभी वही अर्ज कर रहा हूँ, अभी उसी को मैं अभी अर्ज करता हूँ, थोड़ी देर के अंदर वही आपकी खिदमत में रेफरेंस देख रहा हूँ, क्योंकि असल में लाइव प्रोग्राम का ये होता है, पता नहीं होता कि कौन सा सवाल कब आ जाए। जी जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में कि ये आये नफर कहलाती है। याद कर लीजिए, आये नफर, इसका नाम है आये नफर। जैसे आया विलायत है, जी जी। आया गदीर है, जी जी। आया मुबाहला है, जी जी। आया ततहीर है, आया मवद्दत है, इसका नाम है आया नफर। नफर। नफर कहते हैं बेसिकली, हम तो नफर कहते हैं ना नफरी को, जी जी। नफर कहते हैं कूच को। अरबी में नफर का माना होता है कूच। फलौला नफरा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम। सूरह तौबा की आयत नंबर 122। सूरह तौबा की आयत नंबर 122 में अल्लाह ने क्लियर कट ये इरशाद फरमाया है, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, सारे मोमिन न निकल पड़े मदरसे के तालिब इल्म बनने के लिए। कमाना भी तो है, पैसा भी तो कमाना है, कम्युनिटी को इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी देनी है, उनके लिए हेल्थ वेल्थ का एहतमाम भी करना है। सारे ना निकले। फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन, क्यों ना एक ताइफे में से, एक गिरोह में से भी एक छोटा सा ग्रुप। ये देखिए एक अजीब चीज है, सारे मौलाना ना बने। जब दौड़ चली थी, जब इनकलाब आया, इनकलाब के बाद, याद होगा, जी हाँ, उस जमाने में डॉक्टर बन रहे थे, हमारे बहुत से दोस्त गए थे छोड़ के, तीसरे चौथे साल चले गए। जी हाँ, इंजीनियर बन रहे थे, छोड़ के चले गए। जी जी। प्रोफेसर बन रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो काफी कामयाब हुए, बहुत कम, मगर अक्सरियत वो न तीतर बने न बटे। इसलिए जो लोग एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो माशाल्लाह डॉक्टरी करें, जो इंजीनियर हैं वो इंजीनियरिंग करें, जो प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसरी करें, साथ में इल्म दीन पढ़े, मगर प्रोफेशनल मौलाना सब ना बने। यह कुरान कह रहा। एक गिरोह जाए, एक जमात अपने घरों से निकले, इल्म दीन हासिल करे, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन में तफ़क़्क़ुह करे, गौर व फिक्र करे। हाँ, ये फकी इसी से है, गौर व फिक्र करे और एक्सपर्ट
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، اور یہ کام یہ ہے کہ پھر پلٹیں تو انذار بھی کریں، لوگوں کو ڈرائیں بھی. یہ نہیں کہ حوضے میں بیٹھ جائیں. بہت سارے میرے عزیز، میرے شاگرد آج مجتہد بن چکے ہیں مگر حوضے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے. ان کو ذرا فیلڈ میں بھی آنا چاہیے، انلیس کہ آپ شیخ بشیر بننا چاہتے ہو، وہ الگ چیز ہے. جی جی. اس کے لیے ٹھیک ہے. اگر آپ ایک مرجع بننے کی طرف جا رہے ہیں تو بالکل آپ مت آئیے. تو یہ آیت بھی لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں، آپ کی قوم والے ڈرانا ہے ان کو. مولانا کا جاب ڈرانا ہے، نبی کا جاب بشارت و نذارت ہے، مولانا کا جاب صرف ڈرانا ہے. ہم بشارت دیں گے تو لوگ اور زیادہ پریشانی کریٹ کریں گے. بشارت کم، نذارت زیادہ. یہ دیکھیے اس آیت کو ذرا آپ نوٹ کر لیں. یہ آیت نمبر 122 122 سورہ توبہ، سورہ کا نمبر ہے 9، 11ویں پارے میں ہے. یہ آپ کو دونوں اصطلاحات آج ڈیٹیل سے عرض کر دی گئی، شریعت کی آیتیں بھی بتا دی گئی، اور فقہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں سے آپ کو بتا دیا گیا، تاکہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو مولویوں نے فقہ بنا لی ہے، تو فقہ مولویوں نے نہیں بنائی، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بنائی ہے. فقہ اللہ نے بنائی ہے، امام نے ترتیب دی ہے. شاباش. اچھا قبلہ، یہ فرمائیے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ائمہ کی موجودگی میں جو تقلید ہے، بلکہ اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کیا امام کی موجودگی میں تقلید ہوتی ہے، یا اگر نہیں ہوتی تو تقلید ہمارے یہاں کب سے شروع ہوئی ہے، اور وہ اولین مجتہدین کون تھے جن کی طرف لوگوں نے علم دین کے لیے رجوع کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ تقلید ضرورت کا نام ہے. انیشیلی تقلید نہیں تھی، بلکہ انیشیلی معصوم کی بیعت تھی. ہر نبی کی بیعت واجب ہوتی ہے اہل ایمان پر، ہر امام کی بیعت واجب ہے، جس کو ہم اوتھ آف ایلیجینس کہتے ہیں. اوتھ آف ایلیجنس. یہی جو یزید نے بیعت مانگی تھی، جی جی. امام نے کہا میں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا معصوم ایک فاسق فاجر کی بیعت کیسے کرے؟ بیعت تو ساری امت پر میری کرنی واجب ہے. یعنی وفاداری کا اظہار کرنا. وفاداری کا اظہار ہے. یہ جو فجر کے بعد ہمارے لیے ہے نا دعا کا پڑھنا، جی ہاں، دعائے فرج، دعائے جی عہد. ہاں، جی ہاں، دعائے عہد. دعائے عہد جو ہے وہ دراصل یہی ہے. اب یہ 3 مرتبہ جو جی ہاں، ہاتھ اپنے زانوں پہ ہاتھ مارتے ہیں وہ عہد ہے ہمارا. الاجل الاجل کہہ کر عہد ہے کہ ہم اپنا آپ کی بیعت کا قلادہ اپنی ڈیلی بیسس پہ اپنی گردن میں ڈال رہے ہیں. اے زمانے کے امام گواہ رہنا، ہم آپ کے سلیوز ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں. تو امام جب موجود ہو تو تقلید ہوتی ہی نہیں. اس لیے 11 اماموں کے ادوار میں مجتہد تھے، تقلید نہیں تھی. آج ہی میں دیکھ رہا تھا، آپ حیران ہوں گے، امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن کی عمر کم تھی، جی جی جن کی ولادت ابھی 10 ربیع الثانی کو آ رہی ہے. جی. اللہ تعالیٰ ہمارے مومنین کو توفیق دے، مومنات کو، کہ وہ ان مظلوم امام کا بھی ذکر کرے. جی. ورنہ میں نے دیکھا بہت کم ہوتا ہے، ہمارے ان امام کا تذکرہ بہت ہی کم ہوتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگردوں نے ان پریشانیوں کے باوجود 6600 تھیسس لکھا. سبحان اللہ. ذرا غور کریں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی رہنمائی میں ذرا غور کریں. سبحان اللہ. 6600 چھوٹے بڑے مضامین، آرٹیکل، تھیسس، بکلیٹس لکھے فقہ کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے تو اصول و اربعہ میں بیان کر چکا ہوں. جی جی. 400 تو بہت بڑے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں 150 کتاب
ان کے ایک ایک شاگرد نے لکھی ہے. سبحان اللہ. یہ سب موجود ہے، کمپائل شکل میں نہیں مگر سکیٹرڈ ہے، مگر ان سب کے مجموعے کو ہمارے مراجع کرام نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اعلام نے، ہمارے اعیان الشیعہ نے کمپائل کر دیا. مثلا کتب اربعہ، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی، تہذیب من لا یعذرہ الفقیہ. جی جی یہ جو شیخ صدوق کی دونوں کتابیں ہیں، ان میں 4 کتابوں میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ساری استفسار جی ان 4 کتابوں میں سب کچھ بیان ہوا. اور جو رہ گیا وسائل الشیعہ میں 20 جلدوں میں حر عاملی نے لکھ دیا. پھر جو رہ گیا جواہر الکلام میں شیخ محمد حسن نے 40 سے اوپر جلدیں، 41 پلس جلدیں لکھ دی. اور پھر عروۃ الوثقی، پھر مستمسک عروۃ الوثقی، پھر شرح عروۃ الوثقی، پھر ہمارے رسالہ عملیہ، پھر ہماری جو کتب مداول ہے یعنی مروج ہے، شرح لمع، پہلے لمع لکھی گئی، جی پھر شرح لمع شہیدین نے لکھی، اس کے ساتھ ہی شیخ انصاری نے المقاصب لکھی. جی جی پھر اسی طریقے سے فقہ کی کتب میں تبصرہ علامہ ہلی نے، جی بہت کمال کی کتاب تبصرہ. پھر شرائع محقق نے، وہ بھی ہلی ہے، انہوں نے شرائع اس کی شرح لکھی، شریعتوں کی جمع ہے شرائع، شرائع الاسلام وغیرہ. تو اب آپ دیکھیں یہ کچھ کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی، جی جی کچھ آیات بیان کر دی گئی، کچھ اصطلاحات. جی جی. تو وہ سوال یہ اصل میں تھا کہ وہ اولین جو ہے، تو یہ تقلید جو ہے بیسیکلی یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے بعد شروع ہوئی، اور وہ کون کون سے مجتہدین تھے جن کی طرف رجوع کیا گیا؟ بہت اچھا. اس کا جواب یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے فوراً بعد تقلید کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ جب نص، اس اصطلاح کو بھی جی جی سب نوٹ کر لیں، نص نون صاد، صاد مشدد ہے، جب نص موجود ہو تو تقلید کی ضرورت نہیں ہو. نہیں ہوتی. نص کہتے ہیں ایگزیکٹ حکم قرآن، ایگزیکٹ حکم الہی، ایگزیکٹ فرمان معصوم. کیونکہ چاروں جو نواب تھے ان کے ادوار میں ہم نے دیکھا عثمان ابن سعید جی یا محمد ابن عثمان یا شیخ علی ساموری، جی جی یا جن کا آپ عریضہ جی جی ڈالتے ہیں حسین ابن رو، یہ چاروں کے چاروں بغداد میں دفن ہیں. جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، جی جی اگر حالات ٹھیک ہوں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی زیارت بھی جی جی ضرور کریں. مسجد براسہ بھی وہیں پہ ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے بھی بعداً منسوب ہے. جی کیا ان کے ادوار میں، کیونکہ ان کا کنٹیکٹ تھا امام زمانہ سے، جی جی رابطہ تھا ان کا، لہذا تقلید کی ضرورت نہیں پڑی. جی جی جیسے جیسے امام کا زمانہ دور ہوتا گیا تقلید کی ضرورت پڑتی گئی. البتہ مقارن امام زمانہ مجتہد موجود تھے، جی جی مثلا شیخ صدوق اور ان کے والد شیخان. شیخ صدوق قمی ہیں، قم کے. میں نے ان کی قبر پہ 10 سال پلس ڈیلی فاتحہ پڑھا ہے جب میں وہاں ہوتا تھا. حرم معصومہ جی میں قم، نے بھی ان کی قبر کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. شیخان جی ہاں باپ بیٹا وہی دفن ہے. جی ہاں. محمد اچھا، اسی میں ایک اور اصطلاح جو ہے وہ میں سنتا ہوں، اور یہ میرے بھی علم میں اضافے کے لیے بہت اہم ہے، اور بہت سارے نوجوانوں کے لیے بھی یہ چیز اہم ہوگی. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں، اصولی اور اخباری. یہ فرمائیے یہ اصولی اور اخباری کیا ہے، اور ان دونوں کے کیا دلائل ہیں، اور اثنا عشری آج کل بالعموم کیا اصولی ہیں یا اخباری ہیں؟ قبل اس کے کہ اس کا جواب عرض کروں، پہلے یہ آپ کے پچھلے سوال کا جواب تھوڑا سا ادھورا رہ گیا. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، اور ان کی کمال ان کا یہ ہے کہ یہ
امام حسن عسکری علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، جو شیخ صدوق ہیں۔ ان کے والد وہی شیخان جو ہے، جی جی والد حاضر ہوئے امام کی خدمت میں، جی، وہ امام کے اصحاب میں تھے، سبحان اللہ، اور انہوں نے جا کر التماس کی کہ آپ دعا فرمائیں مجھے اللہ بیٹا دے۔ آپ نے کہا تمہیں اللہ بیٹا دے گا جو صدوق ہوگا، سبحان اللہ، سب سے بڑا سچا اس زمانے کا۔ سبحان اللہ۔ تو امام زمانہ کے مقارن ہے شیخ صدوق، ملے نہیں ہیں امام کو، مگر ہم عصر ہیں ان کے۔ ہم عصر ہیں، شاباش، ہم عصر ہیں، جی امام زمانہ علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، نواب اربع کے ہم ہم عصر عصر ہیں۔ ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں شیخ مفید، یہ اجتہاد چل رہا ہے جی وہاں ہاں۔ سے۔ ان کے شاگرد ہیں سید رضی، سید مرتضیٰ، یہ ناظر البلاغہ والے، ناج البلاغہ والے۔ یہ دونوں مجتہد اعظم تھے، دونوں، رضی بھی مرتضیٰ سیدین، دونوں کے دونوں ایٹ اے ٹائم مجتہد اعظم تھے، اور ان کے استاد کا نام تھا شیخ مفید۔ آج کی حد تک کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، یہیں سے آگے سید رضی اور سید مرتضیٰ سے آگے جی جی میں پھر تفصیل بیان کروں گا۔ البتہ ایک جو سوال آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ پبلکلی تقلید کب شروع ہوئی؟ جی جی تو یہ تقریباً آج سے 1000 سال پہلے، جی 1000 کچھ سال پہلے، شیخ الطائفہ شیخ نصیر الدین توسی۔ طوسی نے جب حوزہ علمیہ نجف کی داغ بیر رکھی جی جی تو وہاں سے تقلید زیادہ شروع ہوئی۔ جیسے حوزہ علمیہ قم میں شیخ مرتضیٰ حائری کے والد شیخ عبد الکریم حائری کی داغ بیل ڈالنے کے بعد سے بر صغیر میں تقلید آئی، بلکہ انقلاب کے بعد، جی جی بلکہ میں کہتا ہوں انقلاب کے بعد۔ اسی سے دوسرا جواب بھی آپ کا آ جائے گا کہ شیعہ امامیہ اثنا عشری جعفری اسکول آف تھاٹ میں تقلید واجب ہے، ہم سب اصولی ہیں، ہم اخباری نہیں ہیں۔ یہ ان دونوں کا ذرا فرق واضح فرما اصولی دیجیے۔ وہ ہیں کہ جو اصول الفقہ اور فقہ پر چلتے ہو، اخباری وہ ہیں جو اصول الفقہ یعنی راویوں کی جسٹیفیکیشن کے بغیر جی جی حدیث کو مان لیتے ہیں۔ اخباری ہونا اس وقت ٹھیک ہے جب زمانے کے امام بیٹھے ہو، پھر اخباری ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح، جب امام زمانہ موجود نہیں ہے تو اخبار کی تحقیق کے لیے اصول الفقہ کی ضرورت ہے۔ علم الرجال اسی کا نام ہے۔ علم الرجال ایک بہت بڑا سائنس ہے۔ جی جی رجال یعنی مین، لوگ جی جی جو رجال روات ہیں، جی جی روات احادیث ہیں، ان کو ہم جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ راوی شریف تھا، بدماش تھا، پیسے لے کے روایت کر رہا تھا، یا امام کا غلام بن کے روایت کر رہا تھا، آیا اس نے تقیہ میں روایت کی یا آرڈینری حالات میں کی، اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے یہ روایت کہلوائی گئی، یا آپشنلی اختیاراً اس نے یہ حدیث بیان کی۔ تو اس وجہ سے آج تمام شیعہ اصولی ہے، کوئی شیعہ اخباری نہیں۔ نہیں۔ اسی مجھے ایک اور آج کا ایک میرا کالز بھی خیال، لے لیجیے، کالز کہیں ایک آدھ کال، کوئی جی ہاں، اگر بہت سارے ہمارے سب سو رہے ہیں۔ جو ناظرین ہیں اگر وہ اس ٹی وی پروگرام کو سن رہے ہیں اور ان کے اذہان میں کوئی سوال جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں تو ہماری اسکرین کے اوپر ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے، تو آپ کال کیجئے، اپنے سوالوں کو اپنے ذہن میں مت رکھیے، تاکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید یہاں میں نہ کہہ سکوں یا وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو بیان نہ کر سکیں، لیکن اگر آپ سوال کریں گے تو ہمارے لیے اس موضوع کو چھیڑنا جو ہے وہ لازمی ہو جائے گا، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کہہ سکیں گے۔ قبلہ ایک رجحان آج کل جو ہے، یہ میرا خیال ہے آج کے ہمارے وقت کے اعتبار سے شاید آخری سوال ہو، آج کل ایک رجحان بڑا زور پکڑ رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ مراجع کی جو اہمیت ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بعض سوالات وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جس میں توہین کا اور ذم کا پہلو جو ہے وہ نکلتا ہے۔ ذرا اس پر روشنی فرمائیے کہ یہ کیا رجحان ہے، اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ قوت ہے، یا وہ کون سے
پہلو ہیں جو اس رجحان کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا نقصان، ہمیں کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو میں جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. یہ بڑا ہی سود مند پروگرام آپ نے شروع ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس کو جاری رکھ سکیں. آمین. ہمارے مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی مدظلہ العالی نے بھی مجھے یہ حکم دیا تھا، المہدی ٹی وی پر زیادہ سے زیادہ آپ مسائل شریعت بیان کریں، شریعت آن لائن کو بیان کریں. میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے ایک پروگرام شروع کرنا ہے انشاءاللہ. یہ اگلے سیٹرڈے کو امید ہے پھر وہ یہ انشاءاللہ 1 بجے انشاءاللہ. ٹھیک، آج کی ہم تاخیر کی معافی چاہتے ہیں. 1 سے 2 انشاءاللہ یہ ہم اگلے سیٹرڈے کو پھر، ہمیں سیٹرڈے کو ایوننگ میں کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی مجالس وغیرہ یا درس کے لیے، آرام سے یہاں 2 بجے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے راجہ صاحب کے والدین شریفین اور دیگر مرحومین بھائیوں فرمائے، میرے بھی مرحومین کی مغفرت ہو، اور سننے دیکھنے والوں کو. آج مجھے لگ رہا ہے سیٹرڈے کی ہمارے ناظرین ناظرات چھٹی منا رہے ہیں. ایک سنگل کال نہیں آئی، بڑا میں حیران ہوں، کبھی ایسے ہوا نہیں کہ ایک کال آئے. خیر بہرحال کوئی بات نہیں، جو میسیجز آئے ہیں راجہ صاحب نے وہ پڑھے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس طوفان بدتمیزی کا جو آج کل امریکہ میں بھی شروع ہو چکا ہے، یو کے میں دیکھ کر آیا ہوں، دبئی، کویت، ابوظہبی میں دیکھ کر آیا ہوں، پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، ہندوستان میں بھی دیکھ کر آیا ہوں. ابھی بلکہ اگر ویزا لگ گیا تو میں 14 سے لے کر 16 فروری تک آگرے میں 3 روزہ مجالس میں نوٹ اسپیکر کے طور پہ بلوایا گیا ہوں. میں جاؤں گا انشاءاللہ اگر ویزا لگ گیا. میں نے یہ طوفان بدتمیزی آن لائن بھی دیکھا ہے، یوٹیوب بھی بھرا ہے، بلکہ ہمارے مراجع کرام اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، آمین. جو ہماری امید ہے مستقبل کی، ان پر سب و شتم ہو رہا ہے، لعن و طعن ہو رہا ہے سو کال مومنین کی طرف سے. میں انہیں وارن کروں گا کہ یہ یا تو کسی بڑی ایجنسی کی سازش ہے یا کچھ ممالک کی سازش ہے، یقیناً کہ شیعیان علی کے اندر ڈویژن کر دی جائے. لہذا میرے وہ بھائی بہن جو غفلت کی وجہ سے آج تک علماء، مراجع، مجتہدین عظام کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، آج سے وہ توبہ کر لیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یو کے کی اس بہن کو جس نے دوران محرم، آپ کال لے جی لیجیے. میرا خیال ایک کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا نام بتائیے اور فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے. جی جناب، میرا نام حافظ مبشر نذیر ہے، میں بروکلن سے کال کر رہا ہوں. جی حافظ صاحب فرمائیے، کیا حال ہیں؟ صاحب سے شریعت سے متعلق سوال یہ ہے کہ آج کل ایک مسئلہ اور بھی بہت اٹھا ہوا ہے ساری دنیا میں، داعش کے نام پر جو شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مراجع کرام اس ظالمانہ شریعت کے نفاذ کا مقابلہ کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ. یہ ایک اور کال ہم لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا آپ کا یہ پروگرام جا رہا ہے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ نماز موافق یہ اس کے بارے میں بتائیے گا. جی یہ سوال ذرا دہرا دیجیے، سمجھ نہیں آئی ہے. نماز موافق موافق عقل. جی بہت شکریہ. جی اس کے بارے میں مولانا صاحب سے کہیے کہ ذرا اس کی ذرا تفصیل بتائیے. جی
جی بہت شکریہ بہن آپ کا. جہاں تک حافظ مبشر نذیر کا سوال ہے کہ داعش کے ذریعے جو شریعت نافذ کی جا رہی ہے اس کا اسٹیٹس کیا؟ جواباً عرض ہے داعش اسی شریعت کو نافذ کر رہے ہیں جس شریعت کو یزید نافذ کر رہا تھا. جو اسٹیٹس یزید کی شریعت کا ہے کہ حلال محمد کو حرام کر رہا تھا، حرام محمد کو حلال کر رہا تھا. اور ہمارے امام حسین سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. امام حسین کے ایثار کا ثمرہ یہ ہے کہ آج تک پھر کسی یزیدی کو یہ قوت نہیں ہوئی کہ شریعت میں امینڈمنٹ کر سکے. اب یہ یزیدی آئے ہیں کچھ جو گدھے کو حلال کر کے کھا رہے ہیں، جو شدید مکروہ ہے. یوٹیوب پہ دیکھا ہے آپ نے کہ رقہ میں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر حضرت اویس قرنی کے روضے پر اور دیگر مقدس مقامات پر گدھے کو ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. گدھا خور ظاہر ہے کہ مینٹیلٹی اس کی گدھے جیسی ہوگی. جی داعش کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، شریعت کہاں سے آ جائے گی؟ جی صحیح. شریعت تو مذہب میں ہوتی. طالبان، القاعدہ، لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ ایکسٹرا جتنی بھی دہشت گرد جماعتیں ہیں، خواہ وہ عرب میں ہوں نان عرب میں ہوں، ایسٹ میں ہوں ویسٹ میں ہوں، ہم شیعان علی فقہ جعفریہ کو ماننے والے ان کو کنڈیم کرتے ہیں. بے شک. ہمارا مذہب، ہماری شریعت تو وہ ہے جس میں جانور کو بھی حلال کرنے کی شرائط ہے. ہمارے نبی نے تو اپنے ناقہ کو تازیانہ نہ مارا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق والے مجسمہ اخلاق نبی کی امت کو دہشت گردی کی شریعت زیب نہیں دیتی. گلے کاٹنا، عورتوں کے، بچوں کے، 6 ماہ کے بچے کو ماں باپ کے سامنے ذبح کرنا، یہ یزیدیت ہے، شریعت نہیں ہے. جہاں تک عابدہ حسین بہن نے سوال کیا ہے، عابدہ حسین تھی بہن، جی انہوں نے جو سوال کیا بالکل وہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر وہ یہ فرما رہی تھی کہ نماز عقل کے ساتھ، جی موافق عقل. موافق عقل تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان پاگل ہو تو نماز نہ پڑھے، یا اگر انسان نے کوئی نشے کی چیز پی کھائی ہوئی ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. عقل ہے تو نماز ہے، عقل نہیں تو نماز نہیں. انشاءاللہ عابدہ حسین بہن دوبارہ سوال کر لیں گے اگلے سیٹرڈے کو، جی تو مزید تفصیلات عرض کر دیں گے. جی آپ وہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے مجتہدین کرام علیہ السلام، ہمارے مجتہدین عظام قابل احترام ہے. ایک مومن کا شیعہ مذہب میں اتنا احترام ہے ایک مومن کا کہ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کھڑے تھے حرم کے سامنے، کعبہ کے سامنے. جی ابو بصیر نے پوچھا کہ اس کعبہ کی حرمت کیا ہے؟ آپ نے تفسیر بیان کی، پھر فرمایا واللہ لحرمت المؤمن اعظم من الکعبہ. سبحان اللہ. ہمارے ایک مومن کا احترام اس کعبے سے بھی زیادہ. پڑھ کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب ایک مومن کا، مولا علی کو ماننے والے کا مقام
काबे से ज़्यादा है तो एक मुज्तहिद आज़म का क्या मकाम होगा जो नायब इमाम है। ये गालियां देना ख़ानदान यजीद का शेवा है, शियान अली का नहीं। ये SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, वाइबर, ये टैंगो, टेलीग्राफ, ट्विटर, इंटरनेट, गूगल वगैरह पर, यूट्यूब वगैरह पर ऐसे मैसेजेस न दो। मुझे भी मैसेज आते हैं, अपने लिए जहन्नम को खरीद कर रहे हो। इसी के साथ मैं आज की हद तक इस सवाल के जवाब की इजाजत देता हूं। जी क़िबला, प्रोग्राम के वक्त में अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे सवालात का जवाब दिया। मोहतरम नाज़रीन, ये प्रोग्राम अगले हफ्ते ठीक 1 बजे हफ्ता के दिन सैटरडे को फिर शुरू होगा। आपके जो सवालात हों, अपने सवालात को, मेरा ईमेल एड्रेस भी इस पर आ जाएगा। जो कॉल नहीं कर सकते वो मुझे ईमेल कर दें ताकि आप सवालात जो हैं उनको पूछा जा सके। अब मेरा ख्याल है जाते जाते एक कॉल और ले लें। ये एक कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब, मैं नज़ीर चट्ठा कर रहा हूँ। जी चट्ठा साहब, क़िबला इरशाद फरमाइए। क्वेश्चन ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शरीयत मुकम्मल हो गई और उसके बाद उन्होंने हुक्म फरमाया कि मोहम्मद को मानो, मोहम्मद को ही माना, और उसके बाद अब ये तकलीद का जो मसला है कि नायब मोहम्मद की ग़ियाबत में जो मुज्तहिद की तकलीद की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील बताएं। ये कब शुरू हुई और पहला मुज्तहिद कौन था? बहुत शुक्रिया चट्टा साहब। अगरचे हम इस सवाल पर एक तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन चूँकि आपने ये सवाल किया है तो मैं क़िबला से अर्ज़ करूँगा कि मुख्तसरन इस सवाल को दोबारा इसका जवाब बहुत शुक्रिया जनाब हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा साहब, हमारे पक्के नमाजी हैं मस्जिद के। उनके एहतराम में मैं जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर से जवाब जैसे राजा साहब ने फरमाया दिया जा चुका है। दो चीज़ों को नज़ीर चट्ठा साहब ने मिक्स कर दिया। उसूल दीन और फुरूए दीन अलग अलग है। इमामत का ताल्लुक उसूल दीन से, तकलीद का ताल्लुक फुरूए दीन से। उसूल दीन में तकलीद नहीं है। शरीयत के आकाम, फ़िक़्ह के आकाम हासिल करने के लिए एक ज़रूरत है, उसका नाम तकलीद है। जी। इमाम मासूम जब मौजूद होते हैं, यकीन होता है कि इमाम बैठे हैं, अगर गलती करेंगे तो वो टोक देंगे, लिहाजा उस वक्त इज्तिहाद को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि फ़कीह तो इमाम के दौर में भी मौजूद होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त लिखना, मिन हुसैन इब्न अली इला रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर, इसका मतलब है कि इमाम हुसैन के दौर में भी फ़कीह मौजूद थे। ज़ुरारा इब्न आयुन, आबान इब्न तग़लिब, मोहम्मद इब्न मुस्लिम वगैरह, इंशाल्लाह मैं डिटेल अर्ज करूँगा। ये सब के सब एक्सपर्ट थे, मुज्तहिद थे, मगर उनकी तकलीद जायज़ न थी। बहुत शुक्रिया मोहतरम नाजरीन। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते ठीक 1 बजे इस प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपने सवालात के साथ आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारा नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम सलाम।